पर आज बात करने जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर उड़ता जम्मू कश्मीर का नाम ले रहा है। लेकिन इस टैगलाइन को खत्म करने के लिए हम और आप सब कर क्या रहे हैं, जरा मुहासबा करते हैं, खुद को देखते हैं, समझते हैं, सूरत हाल को परखने की कोशिश करते हैं और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके को जिसको कभी कभार कुदरती हुस्न से मालामाल इलाकों में से एक या पसंदीदा मकामात में से एक माना जाता है। लेकिन आज सिर्फ शुमाली भारत नहीं बल्कि जनूबी और वस्ती इलाकों में से भी एक देखेंगे तो पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर मनशियात के मरकज के तौर पर देखा जा रहा है। जो कल लक़ब पंजाब की रियासत के पास था, उड़ता पंजाब जिसको नाम दिया गया, जिसने 2 नस्लों को तबाह किया, मुस्तकबिल कैसा होगा इस पर भी एक काला धब्बा लगा हुआ है। वही सूरत हाल रफ्ता रफ्ता ही सही जम्मू कश्मीर के अंदर भी बन रही है, बल्कि यूं कहा जाए बन चुकी है तो शायद गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कई रिपोर्ट्स, कई आदाद शुमार इसी प्रोग्राम में हमने आपके सामने रखे हैं कि महीने को तो छोड़िए, हफ्ते को भी दूर रखिए, 24 से 12 घंटों के अंदर जम्मू कश्मीर में मनशियात किस तरीके से ली जाती हैं, कितने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है, कितने लोगों की तादाद इस घिनौने काम में मुलव्वस पाई जाती है, कौन लोग करवाते हैं, गिरफ्तारियों के बाद कितने लोग छूट जाते हैं, ये फिगर्स किसी से छुपे नहीं हैं, ये सब आपके सामने रख चुके हैं। एक हफ्ते का, एक दिन का या फिर एक साल का डेटा अलग रखिएगा, एक एक घंटे का डिटेल्स या डेटा ये बताता है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर इस वक्त तबाहकुन सूरत हाल है। शायद दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी के बढ़ते वाकयात जो माजी में हमने देखे या फिर नुकसान उठाया, या फिर सड़क हादसात से इतना ज्यादा नुकसान इतने वर्षों के दौरान नहीं हुआ जितना पिछले 7 से 8 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर मनशियात से हो चुका है। जिंदगियां तबाह होते हुए न सिर्फ देखी बल्कि आज भी हो रही हैं। लेकिन बहैसियत कौम, बहैसियत मुआशरा या जिम्मेदार नागरिक और शहरी होने के नाते हम सब की अव्वलीन तरजीहात क्या हैं, हम सब के फराइज क्या, ये समझ कर हम काम कर रहे हैं कि मुआशरे को इन मनशियात, न सिर्फ मनशियात बल्कि दीगर बुराइयों के इस जड़ से बाहर निकालना है, इस बिद्दत से बाहर निकालना है, मनशियात के खात्मे को यकीनी बनाना है। हम सब की जिम्मेदारी क्या है, इस पर हम न सिर्फ अपनी बात रखेंगे बल्कि मेहमानों की आरा भी आपके सामने रखेंगे। और कोशिश हमारी ये रही है कि इस प्रोग्राम में उन तमाम लोगों को लिया जाए जिन्होंने थोड़ा थोड़ा करके सही, लेकिन मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर, मुख्तलिफ हलकों के अंदर, मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, मुख्तलिफ अजला, ब्लॉक्स, तहसील और पंचायतों के अंदर इस कैंपेन को आगे ले जाया और बहुत हद तक कोशिशें की। वो बात अलग है कि मुस्बत नताइज सामने नहीं आ सके, लेकिन उलमाए दीन से लेकर मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीगर मजहबी तंजीमों के जिम्मेदारान भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, उनकी भी तजावीज़, उनकी भी आरा, उनके भी तासुरात आपके सामने रखें। इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक और ख़ास मेहमान के साथ, वादी कश्मीर से इशफाक। ये जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो मुझे कल से बड़ी चीज़ें देखने को मिली और जो हमने हेल्पलाइन दी है उस पर बहुत सारा फीडबैक भी आ रहा है जो इंतहाई हौसला अफजा भी है, कुछ चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि मैं सेमिनार करूं तो क्या उससे मेरा मसला हल होगा, एक बड़ा सवाल ये भी है। मैं रैलियां निकालूं बच्चों को लेकर, शायद उन बच्चों को इस बारे में पूरी डिटेल्स भी नहीं पता है कि हम क्यों ये कर रहे हैं, तो क्या ये सही है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। इनसे उठकर जो बुनियादी सतह पर काम करना है, क्या आज के दिन में वो काम हम कर पा रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज के दिन भी एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी फिजिकल डाटा मौजूद नहीं है कि इतने लाख हमारे ड्रग एडिक्ट्स हैं, इतनी लाख उनमें मर्द है, इतने लाख इसमें ख़वातीन हैं। एक टेंटेटिव फिगर जो हम 3-4 रिपोर्ट सामने आए हैं उसको जब खंगालते हैं तो बीच की लाइन जो निकालते हैं तो पता लगता है कि लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग मनशियात का शिकार हो चुके हैं और ये न थमने वाला सिलसिला आज भी चल रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आप अचानक से ये खबर सुनते होंगे कि लाश मिली, पता लगा नौजवान खेत के अंदर काम कर रहा तो लाश मिली, बाग के अंदर बैठा था तो लाश मिली, या किसी जगह सफ़र कर रहा था तो अचानक से हरकत कलब बंद होने की वजह से लाश मिली है। अगरचे चंद मामलात में वाक़ियतन मौत अटल है, मौत आती है, लेकिन चंद वाक़यात में ज़रूर अगर आपको दिखेगा कि मनशियात का कोई रोल दूर दूर तक नहीं है। लेकिन इनमें से 70% मौतें जब आप खंगालेंगे तो पता लगता है कि किसी न किसी तरीके से मनशियात के दलदल में, मनशियात के स्कैंडल में फंसा हुआ था और फिर आखिर जब पैसा नहीं मिला तो ख़ात्मा किया, आखिर जब ड्रग्स नहीं मिली तो ज़िंदगी का ख़ात्मा हुआ। एक तरफ से ये, या दूसरी तरफ से इतना ज़्यादा लिया कि ओवरडोज हो गया और मौत हुई।
اور جب معاملہ تحقیقات تک چلا تو خاموشی اختیار کی گئی والدین کی طرف سے, ایجنسیز کی طرف سے, جس کی وجہ سے اس پر جو پردہ چاک ہونا تھا وہ ہو نہیں پایا. آج ہمارے مہمان محتاج تعارف نہیں ہیں, اپنے فیلڈ میں بہت کام کر چکے ہیں اور آج بھی اس معاملے پر ایک کمیٹی کی رکن کی حیثیت سے کام کرتے ہیں. نشہ مکت بھارت ابھیان جو ملکی سطح پر چلتا ہے اس کے رکن بھی ہے غلام قادر ڈار عرف شاہین صاحب. بہت بہت شکریہ شاہین صاحب جوائن کرنے کے لیے. سابق پولیس آفیسر رہے ہیں, یعنی لا انفورسمنٹ میں ان کا ایک میجر رول رہ چکا ہے اور انہوں نے وادی کے مختلف علاقوں کے اندر بحث پولیس آفیسر کا اپنا فرض نبھایا ہے. آج دونوں ایکسپیرینس شیئر کریں گے تاکہ مزید اس پر گفتگو ہو سکے. غلام قادر ڈار صاحب بہت شکریہ سر. سب سے پہلے معاملہ میرے مستقبل کا ہے, معاملہ میری بہن کا ہے جو اس دلدل میں ہے, میری ماں کا ہے جو اس دلدل میں ہے, میرے بھائی کا ہے, میرے بھتیجے کا ہے, میرے معاشرے کے ہر فرد کا ہے, کیونکہ ہر دوسرا تیسرا گھر ایسا ہے جہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی اس میں ملوث ہے. اور یہ درد ابھی بھی اتنا زیادہ ہے کہ مجھے اس کا احساس بالکل نہیں ہے, کیونکہ میں نیند میں ہوں اور میں اپنی نیند سے اٹھنا نہیں چاہتا ہوں اور اس بھیانک چہرے کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں. کتنا خطرناک یہ ہے کہ سوتے رہنا اور اس سے مقابلہ نہ کرنا. بحث ذمہ دار شہری کے, بحث رکن کمیٹی کے, بحث پولیس آفیسر کا آپ کا پورا ایکسپیرینس ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا. شکریہ جناب گوہر صاحب, آپ کا شکریہ کریں پہلے کہ آپ نے اس اہم پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور اپنے تاثرات دینے کے لیے یہاں بلایا, تو میں آپ کا شکریہ کروں اور اس کے ساتھ میں جو میرے معروضات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. یہ جو یہ ناسور کی صورت میں یہ جو نشہ کا سلسلہ ہے, منشیات کی جو بیماری جو ہے اسٹینٹوں کی جو اور یہ رشیوں اور منیوں اور انڈیا کی سرزمین میں بالخصوص اس نے یہاں ڈیرا ڈالا ہے, یہ بہت پریشان کن ہے, بہت خطرناک ہے اور بہت لرزہ خیز ہے. میں گام کے جو یہاں نشہ مکت ابھیان اس کا رکن ہوں. دیانتداری سے بات کرنا کہ کچھ ذاتی وجوہات کی صحت کی وجوہات میرا زیادہ اس میں رول نہیں رہا ہے, لیکن بالواسطہ طور میں اس ابھیان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں کیونکہ یہ ایک سماجی مسئلہ ہے. یہ ہر ایک ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, جیسے آپ نے فرمایا ہماری سماج کا ہے, ہماری ملت کا ہے, ہماری وادی کا ہے. تو اس میں اپنا رول نبھانا, اپنا یوگدان کرنا, اس سیلاب کو روکنے کے جتنا ہو سکے وہ ضروری ہے, وہ لازمی ہے. تو میں بھی تشویش میں ہوں, جو دیکھ رہا ہوں صورتحال سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں, وہ بہت خطرناک ہے اور بہت تباہ کن ہے. یہاں اگر جو سرکار نے کیا ہے, جو سرکار کر رہی ہے, اس میں جو اقدامات وہ اپنی جگہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اتنے نہیں ہیں کہ جتنے اس بڑے سیلاب کو روکا جائے. سیلاب ایک قومی آفت ہوتی ہے, اس میں اسی انداز سے اقدامات بھی کرنے ہوں گی, تب کہیں نہ کہیں اس بڑی سیلاب کو ہم روک سکتے ہیں. اس میں مختلف جو سرحدوں پر, مختلف سمتوں میں, مختلف مرحلوں پر, اس میں تمام جو سماج کے مختلف طبقے ہیں, سرکاری اور غیر سرکاری جو ایجنسیاں ہیں, ان کو اپنی تمام جو اس میں جو قوت ہے, جو انرجی ہے, اس کو بروئے کار لا کر کچھ ایسے کنکریٹ اقدام اٹھانے ہیں, اس کو بہت سنجیدگی سے لے, تبھی کچھ اس میں ہو سکتا ہے, رک سکتا ہے. ادروائز جو وہ روایتی اقدامات, مثلا میں آپ سے عرض کروں, ہمارے یہاں وادی میں ایک یہاں ساوت میں وہاں باقی فصلوں کی طرح ہمارا بنگ جو ہے, بنگ کی جو فصل ہے اس کو کاشت کیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر کاشت کیا جا رہا ہے. جیسے ہم زمینداری میں وہ کھاد وغیرہ ڈالتے ہیں, اس میں محنت کرتے ہیں, وہ وہاں کرتے ہوتے ہیں. اب وہاں پھر سرکاری ایجنسیاں جاتی ہیں, تھوڑا سا 2-4 کنال میں تباہ کر دیا, ویڈیوگرافی کی, تو معاملہ ختم ہے. ایسے یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. اس کے لیے میں موقع دیں گے تو میرے پاس کچھ تجاویز ہیں, کوئی سجیشن ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, تو شاید کہ وہ کام آ جائیں. اس بڑے سیلاب جو جس ہماری وادی کو
جو ڈا رہا تباہ کر رہا ہے. اور یہ آپ نوجوان نہیں اپنے بچوں تک یہ اوروں تک یہ. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب بڑا امپورٹنٹ دو میٹر میرے لیے بڑا امپورٹنٹ. ایک جب میں سرکاری سطح پہ دیکھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کا ایک خواب ہے کہ نشہ مکت بھارت, اور اس بھارت کے حصے میں جموں کشمیر کو دیکھتا ہوں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو خواب شرمندہ تعبیر ملکی سطح پر کرنا ہے اس میں میری ایجنسیاں, میرے لوگ, میری جو لوگ ہیں جن کو یہ کام سونپا گیا ہے سرکاری طور پر, وہ من حیث الذمہ دار اس کو پورا کر پا رہے ہیں, یا یہ صرف فوٹو سیشنز میٹنگز تک ہی محدود رکھا گیا ہے یہ پورا کام؟ یہ بات جانبداری سے کرنی چاہیے. سرکاری سطح پر بہت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن آگ اتنی پھیل چکی ہے, سیلاب اتنا بڑا آ رہا ہے, ان اقدامات سے اتنی بڑی مصیبت کو روکا نہیں جا سکتا ہے. آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑے گا کہ ہر ہمارے ضلع میں بھی ہمارے ڈی سی صاحب نے 4-5 گاؤں کو نشہ مکت قرار دیا, لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوا. جہاں یہ ڈیپ روٹڈ مینس ہے, یہ لعنت گھر گھر تک پھیل چکی ہے, جتنے اقدامات سرکار کر رہی ہے اس کو اگر کیا کہتے ہیں رد کیا جائے, اس کو نہیں کر رہے وہ اچھا یہ جو کرائیٹیریا, بالکل اس پر بھی میں ذرا آنا چاہتا ہوں. یہ جو کرائیٹیریا گورنمنٹ نے بنا کہ نشہ مکت گاؤں قرار دیا جاتا ہے, یہ کرائیٹیریا کیا ہے, کس طریقے سے اس کو نشہ مکت قرار دیا جاتا ہے؟ یہاں پر بھی بنیادی سوال ہے, کیا وہاں پر کیسز تھے, نہیں تھے, یا کیا تھا وہاں پہ جس کے بعد یہ کہا جاتا کہ جناب یہ گاؤں جی نشہ مکت ہو گیا؟ دیکھیں ہمارے تازہ ترین ہماری ایک رپورٹ آئی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بڑگام سے کہ وہاں یہ ہمارا ایک وترہیل علاقہ ہے, تو وہاں 4-5 گاؤں انہوں نے نشہ مکت کر دیا. وہ یہ ہے کہ وہاں جو بند وغیرہ تھا یا پوٹی تھا انہیں تباہ کر دیا اور کچھ لوگ ان کے خلاف ایف آئی آر کر دیے, تو وہاں ظاہراً ہے کہ وہ نشہ مکت ہو گیا. لیکن یہ ایک سطحی کارروائی میں اس کو سمجھتا ہوں, اس سے یہ اتنا بڑا مینس کنٹرول ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں 4-5 اس میں سجیشن کروں, آپ کی خدمت میں رکھوں, تو اگر ان کو سیریسلی امپلیمنٹ کیا جائے تب ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سیلاب یہ رک سکتا ہے. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ سجیشنز آئیں, سرکار تک بات جائے کہ جناب یہ کرنے کی ضرورت ہے, قوم کو یہ کرنے کی ضرورت ہے, ایڈمنسٹریٹو پارٹ پر یہ کرنے کی ضرورت, تب بھی جا کر کلیکٹیو ایفرٹ جب ہوں گے تب جا کر معاملہ حل ہو سکتا ہے. تو اجازت ہے تو میں کچھ بالکل رکھوں اس سلسلے میں. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کنٹینیو کریں جی. ہاں, نمبر 1 میری تجویز یہ ہے, یہ جو ایڈکشن کی لعنت ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے تباہ کن نتائج کی نسبت بیداری مہم کو عام کیا جائے. مسجدوں میں, سکولوں میں, کالجوں میں, سیمیناروں میں جمعہ سرمن دیتے ہیں مولانا صاحب یا باقی مکتبوں میں, وہاں بیداری مہم کو سیریسلی چلائی جائے, کیونکہ اکثر لوگوں کو اس کے تباہ کن اثرات اور اس کی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں علم نہیں ہے. نمبر 2 میری سجیشن یہی ہے, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور محکمہ ہیلتھ اور سوشل سروس کے جو ایجنسیز ہیں فیلڈ میں, ان کے مابین ایک مضبوط اور مستحکم کولیبریشن کا میکانزم ہو, اور وہ جو ڈرگ کی جو ٹریفکنگ ہے, یہ کراس بارڈر ٹریفکنگ ہے, وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر قدغن لگائیں. اور دیکھیے ہمارے یہاں نہ ہیروئن تیار ہوتا ہے نہ براؤن شوگر, یہ آتا ہے کراس بارڈر سے, تو کراس بارڈر وہاں سے روکنا ہوگا, اس کا میکانزم بنانا ہوگا, اور وہ کولیبریشن سے ہوگا. ایک ایجنسی وہ نہیں کر پائے گی, اور اس میں سیریس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, سرسری نہیں چاہیے. تیسری جو میری گزارش ہے وہ یہ, جو لوگ نوجوان نسل کو اس لعنت میں پھنسانے کے لیے یہ نشہ آور سبسٹنسز پرووائڈ کرتے ہیں, اس میں جو یہ سائیکوٹروپک جو سبسٹنسز ہیں جو یہاں میڈیکل شاپوں میں اویلیبل ہیں, ان کو روکنا ہے, ان کے خلاف سخت کارروائی کرنی ہے, ان کو چیکس اینڈ بیلنسز رکھنی ہے, تاکہ اس کاروبار کی وجہ سے اور اس کے علاوہ اس ناجائز کاروبار کے جو بدولت انہوں نے جو دولت کمائی ہے, جو ناجائز ایسٹس بنائے ہیں, ان کو ضبط کرنا ہے,
ان کو بھائی کی سرکار پروف کرنا ہے تاکہ ایک میسج بس دوبارہ آئیں گے، لیکن ایک چیز آپ نے مینشن کی بیچ میں کہ کاروائی ہونی چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. ہم اسی پروگرام میں ایک ڈیٹا اینالائز کر رہے تھے کہ یہ جو 33,000 سرنجیں ہیروئن کے استعمال کے لیے جو سمگلرز ہیں یا ڈرگ پیڈلرز ہیں الگ الگ جگہوں پر استعمال کرتے ہیں، یہ 30,000 سے پلس کا آنکڑا ہے. یہ سرنجیں جہاں سے آتی ہیں اشارہ سیدھا لوگ کرتے ہیں میڈیکل شاپس کی طرف سے کہ وہاں ان دکانوں پر سختی یا رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے. کیا بیسک چیز جس پر ایگزیکٹلی آج کے وقت میں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی نہیں ہے کہ جہاں سے آپ یہ جو سائیکوٹروپک مادے کی بات کر رہے ہیں وہ اٹھایا جاتا ہے میڈیکل شاپ سے، تو سب سے پہلے تو ریگولیشنز وہاں ہونی چاہیے. سب سے پہلا جو کہیں پر بھی سختی برتی جانی چاہیے میڈیکل والے پر، باقی چیزیں تو بعد میں ہیں. وہ تو بیسک چیز ہے جہاں سے سپلائی جب نشہ کرنے والے شخص کو وہ میں آپ کی ایک ذاتی ایک ایکسپیرینس بتاؤں گا. میں جموں میں تھا، ہمیں کچھ اور استعمال کے لیے سرنج وہاں درکار تھے، 1-2 سرنج، تو وہاں میڈیکل شاپ نے نہیں دیے، وہ کیمسٹ نے نہیں دیے، انہوں نے انکار کیا. لیکن ہمارے یہاں ویلی میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کسی میڈیکل شاپ کے پاس جا سکتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں جتنے چاہیے آپ کو کیا کہتے ہیں سرنج، وہ مل سکتے ہیں. وہاں اس کو چیکس اینڈ بیلنسز جو سائیکوٹروپک جو سبسٹینس ہے اس کا حساب و کتاب، اس کی ترسیل اور اس کا استعمال ریکارڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ایک بڑا امپورٹنٹ، چونکہ آڈیو کا بھی دقت آ رہا ہے، میں ذرا ایک چیز اور جاننا چاہوں گا قادر صاحب سے. بڑا امپورٹنٹ یہ ہے، آپ نے ایک اچھی خاصی زندگی اپنی پولیس کے اندر دی، پولیسنگ میں دی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ کام کیا، حالات واقعات کو بغور جانتے ہیں. انٹائر ٹوپوگرافی آپ کے سامنے ہے کشمیر پروونس کی. لیکن جب میں آج کے دن کی بات کرتا ہوں، کیا میری پولیس، اسپیشلی پولیس پوسٹ، پولیس اسٹیشن جو بنیادی طور پر جن کا کام ہی یہی ہے کہ میں نے امن قانون کو برقرار رکھنا ہے، کرائم کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور شکاور افراد سے پوچھ تاچھ کرنی ہے، کیا اس میں وہ آج کے دن اتنی زیادہ ایکٹیو ہے جتنا ہونا چاہیے؟ ہمارے ایس ایچ او صاحبان، ایس ڈی پی او صاحبان اور دیگر لوگ، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ایکٹیویشن اتنے بڑے پیمانے پر ہے؟ دیکھیے اس بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ میں متفق نہیں ہوں اس معاملے میں آپ کے نقطۂ نظر سے. پولیس کیا کرے گا؟ کسی کو منشیات کے کاروبار کے ملوث ہونے والے شخص کو لا کے ایف آئی آر کرے گا، وہ قانون میں جائے گا، اس کی ضمانت ہوگی، اتنا اس کا رول ہے. کیا کر سکتا ہے وہ؟ کسی کو وہ تو مار تو نہیں سکتا. یہ ایک متحدہ ایک کولابریشن کے ساتھ جتنی ایجنسیاں ہیں، اب ایک محکمہ ہے، اس کا کام ہے کہ یہاں باضابطہ ایک مستقل یہاں شعوری طور ریگولرلی ایک علاقے میں جو بند ہے وہ کاش کی جاتی ہے، وہ تباہ نہیں کرتا، وہ اپنی وہاں ڈیوٹی نہیں کرتا. تو پولیس اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے. یہ اس میں سماج کا حصہ ہے. اس میں وہ جو فیلڈ ایجنسیز ہیں اس میں کسٹمز ڈپارٹمنٹ کا رول آتا ہے، اس میں انٹیلیجنس کا رول بھی آتا ہے. جب یہ مل جل کر کریں گے، کولیبریشن سے معاملہ کریں گے، تب کئی بار پولیس کر سکتی. کتنا کرنا چاہیے اس کو ان حالات میں وہ کرتی ہے، لیکن وہ ناکافی ہے. اس سے یہ معاملہ حل نہیں ہونے والا ہے، نہ یہ لعنت قادر صاحب بحث ذمہ دار سول سوسائٹی کے. اب جو میری محلہ کمیٹیوں نے رول پلے کرنا ہے اسپیشلی ٹورڈز دوز فیملیز جو اس دلدل میں ہیں، کیا وہ ہم پلے کر پا رہے ہیں؟ اب ان فیملیز کا بھی ذکر کریں جو اس دلدل میں ہیں. کیا میں بحث ذمہ دار کے ان فیملیز تک پہنچ پا رہا ہوں، ان کی درد کو سمجھ پا رہا ہوں کہ ان کے گھر میں کیا بیت رہی ہے، یا میں آج بھی ان کو ایک حقیر نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچے کو پال نہیں پایا؟ جی صورتحال یہ ہے سامنے. صورتحال یہ ہے کہ بات جانبداری سے کرنی چاہیے کہ بحثیت کی سماج میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، بلکہ اس کا تعلق دین سے بھی ہے. مذہبی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر آپ کے ہمسائیگی میں، آپ کے سماج میں کوئی لادت ہے، کوئی برائی ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، نہیں طاقت ہے تو زبان سے روکو، نہیں تو کم از کم نفرت رکھو. لیکن یہاں یہ وہ سلسلہ نہیں ہے. یہاں اس طرح توجہ دیجیے. سماج، میں آپ سے متفق ہوں کہ سماج اپنا رول جو ہے، جو اس کو اخلاقاً نبھانا چاہیے، مذہباً نبھانا چاہیے، انسانیت نبھانا چاہیے، وہ نہیں نبھا رہے ہیں. ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو احساس دلانے کی ضرورت ہے.
اور اس کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ان کے جو اجتماعات ہوتے ہیں، جمعہ اجتماع، ہمارے وادی کی بات کروں گا میں، جو جمعہ سرمن ہوتے ہیں، فرائیڈے سرمن، ان میں مولویوں کو اس میں ان کے ساتھ کولیبریشن کرنی ہے. مقامی سارے ایس ایچ او صاحبان ان کو یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جمعہ سرمن میں 2-4 منٹ ہر جمعہ پر اس کی جو نقصانات ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے نا کہ جناب قادر صاحب، یہاں میں آپ سے تھوڑا اختلافات کر رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھ کر آیا ہوں سینٹرز کے اندر کہ کیا کچھ چل رہا ہے، جو لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. معاملہ تو بالکل برعکس ہے. میں ان لوگوں تک پہنچ رہا ہوں جو شاید ابھی باہر ہے، جو نماز کے لیے آ رہا ہے، جو روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، ہر ایک رکن اسلام پال رہا ہے. ان کو میں بتاؤں جناب آپ اس دلدل میں نہ جائیں. میرا سوال تو یہ تھا جو گئے ہیں ان کو واپس لائے کون؟ آپ نے کہا کہ بیلٹ ایجنسیاں، بیلٹ فورس کے اندر فقدان ہے کوارڈینیشن کا. اگر سارے ایک پیج پر آتے تو شاید صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی. سوسائٹی کا یہ حال ہے، وہ سوئے ہیں اور سرمنز تک، تقریروں تک اور ممبر و محراب پر گفتگو تک ہی محدود ہے. کیا یہ معاملہ آج کے دن میں اتنا نہیں ہے کہ ہم نے ممبر و محراب سے باہر آ کر زمین پر اتر کر اس گندگی کو صاف کرنا ہے، اس گندے پانی کو ایک بہاؤ دینا ہے تاکہ یہ باہر ہو جائے، میری آنے والی نسلیں کہیں بچ جائیں؟ دیکھیے، آپ کسی حد تک میں آپ سے میں سہمت ہوں، لیکن اس بارے میں جو ریاست ہے، جو سرکار ہے، اس کی ایک کانشیس ایک پالیسی ہونی چاہیے. اس میں ایک فنڈز بھی رکھنی چاہیے بجٹ میں، تاکہ جو ریہیبلیٹیشن کا مسئلہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں گا، اپنی یہاں اڑوس پڑوس کی بات نام نہیں لوں گا میں. ایک بچہ پھنس گیا تھا، یتیم بچہ اس دلدل میں، تو اس کو اس کی ماں ہے بیوہ، تو اس نے کوئی پیسہ جو 10-20 ہزار لگے اس کو مہینہ 20 دن وہاں رکھنے میں سینٹر میں سری نگر میں، وہاں اس کو اٹینڈ بھی کرنا ہے، اس کو پیسے، اس کو فیوڈ بھی چاہیے، اس کو دوائی بھی چاہیے. قرض وغیرہ کر کے اس نے اس بچے کو وہاں کچھ رکھا، تھوڑا سا ریہیبلیٹیٹ ہو گیا، باہر آیا، پھر وہ دلدل میں پھنس گیا. اب وہ میرے پاس آئی اس کی ماں، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کیا کروں اس بچے کو، وہ بری حالت میں ہے، اس کو پہنچانا ہے سینٹر میں، ریہیبلیٹیشن سینٹر میں. تو میں نے آپ اس بارے میں جو وسائل ڈھونڈے تو کوئی ایجنسی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو کون پہنچائے وہاں؟ ٹرانسپورٹ کون فراہم کرے؟ جو اس کو 10-20 ہزار وہاں لگیں گے مہینے کے لیے، وہ کہاں سے آئے؟ وہ بی پی ایل فیملی ہے. اس لیے سرکار کو شعوری طور اس معاملے کے لیے. قادر صاحب، یہاں میں پھر ایک اختلاف کروں گا آپ سے. ہر ایک چیز سرکار پر آپ ڈالیں گے تو شاید یہ معاملہ اور زیادہ پینیٹریٹ ہماری ریاست کے اندر کر پائے گا اور ہم اس سے نہیں بچ پائیں گے. میری ذمہ داری جو ہے من حیث القوم، میں وہ نہیں کر رہا ہوں. میری جو بڑی ذمہ داری ہے آج کے دن میں، ہم اس کو کتراتے کیوں رہے ہیں یہ ماننے کے لیے جناب میری ذمہ داری ہے، آؤٹ آف مائی پاکٹ آئی شوڈ کم فارورڈ، کہ جناب میں اتنا دے رہا ہوں، آپ سب لے کے آئیں اور ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے ان 3 فیملیوں کو میرے علاقے کے اندر، تب جا کر معاملہ حل ہوگا. میں ہر بال سرکار کے کورٹ میں ڈال کر خود کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کر رہا ہوں. شاید یہی وجہ ہے کہ پانی ہمارے سر کے اوپر سے چلا گیا ہے. نہیں، اپنا رول تو سب کو نبھانا. میں نہیں، سماج کو میں یہاں الگ نہیں کروں گا. جو یہاں خیراتی ادارے ہیں، جو ویلفیئر سینٹرز ہیں، جو بیت المال ہیں، ان کو بھی اس بار میں آپ سے یہاں اتفاق کرتا ہوں، اس میں اپنا یوگدان کرنا چاہیے. لیکن سرکار کو بھی اس بارے میں اگر وہ تھوڑی سی اس میں کریں، کیا کہتے ہیں، کوئی ایکسپینڈیچر رکھے، کوئی بجٹ میں رکھے اس کا پروویژن، تو وہ تو اچھی بات ہوگی. تاکہ اگر کچھ سماج کے جو ادارے کریں، سماجی ادارے کریں، خیراتی ادارے کریں، لیکن کچھ سرکار کا بھی اس میں کوئی یوگدان ہو، تو میرا نظریہ یہ ہے کہ وہ بھی اس میں ضروری ہے. تو غلام قادر ڈار صاحب، یہ جب آپ کیمپین چلاتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں، کیا یہ بھی ترجیحات میں شامل ہے؟ اتھارٹیز تک زیادہ بات پہنچی کہ اب لوگ تو آ رہے ہیں، پیشنٹس ہیں، اب پیشنٹس ہی ان کو کہیں گے جو ڈرگ ایڈکٹس ہو چکے ہیں، لیکن جہاں پر ان کا علاج ہونا ہے، ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، کمی ہمارے پاس سب سے بڑا اس وقت اور سنگین مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. ان کی تعداد ہی تھوڑی سی بڑھا دی جا سکے، یا پھر اگر ہمارے پاس آلریڈی بلڈنگز ہیں تو ان کو سینٹر کی حیثیت سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ پرائیورٹی میں ہے ڈیورنگ دس کیمپین، جب آپ خود بھی ذاتی طور پر اس کا حصہ ہیں؟ نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ ابھی تک تو پرائیورٹیز نہیں ہے، لیکن میں آپ سے سہمت ہوں، متفق ہوں کہ یہاں مقامی طور دیکھیں، اگر بڑگام کا کوئی یہاں سے اس قسم کا پیشنٹ ہمیں وہاں
रिहेबिलिटेशन सेंटर में तो श्रीनगर लेना होगा। अगर यहाँ मुकामी तौर अवेलेबल होगा ये सेंटर, तो ये जगह तो यहाँ ज्यादा फैसिलिटेट होगा, जहाँ सहूलियत होगी ऐसे पेशेंटों को। तो मैं आपसे सहमत हूँ कि मुकामी तौर इनको फराहम होनी चाहिए। अगर निजी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए डॉक्टर साहब, और अपनी गुफ्तगू को हम आगे भी रखेंगे आपके साथ जारी। बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम सब ने मिलकर यह मामला आगे बढ़ाना होगा, अदरवाइज़ ये मामला हमारे सर के ऊपर से चला गया और हम हर बाल को सरकार के कोर्ट में, हर बाल को इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के कोर्ट में डालकर खुद को बाहर रखने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि सूरत हाल इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। मेंबर और महराब पर गुफ्तगू ज़रूरी है, वहाँ पर भी होनी चाहिए। मस्जिदों, खानकाहों, इबादत गाहों के अंदर इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। वो लोग सुनते हैं जो इससे थोड़ा सा दूर है, लेकिन उन लोगों तक पहुंचने की अशद ज़रूरत और स्पेशली उन सेंटरों तक जाने की ज़रूरत है जहां पर इस वक्त छोटा सा ही काम लेकिन ज़रूर चल रहा है उन लोगों का जो इस डिप्रेशन का शिकार हुए, इस गंदगी में आ चुके हैं, और उन्हें बाहर निकालना हम सब की मिली जिम्मेदारी है।